बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। लो जी, फिर एक और त्यारा तबाह हो गया जी। यहाँ पर रज़ी दादा साहब मेरे साथ बैठते हैं और रज़ी दादा साहब ने एक पेशगोई की थी आज से कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि ये डबल फिगर में जाएंगे, तैयारे डबल फिगर में जाएंगे। और आज फिर कल तेजस जो था, दुबई एयर शो, आपको पता है कि दुबई में हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ एयरफोर्स जो हैं वो अपनी तैयारों की नुमाइश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वहाँ पर मामूली करतब है, कोई जंग नहीं है, फ्रेंडली माहौल है, अवाम आपको देख रही है। जैसे 23 मार्च में आपको पता है ना, हमारे माशाल्लाह शाहीन जो है फ़ैल्कन हवाओं में उड़ते हैं। तो इसी तरह दुबई की हवाओं में हम तो हर दफ़ा फ्रांस में जाकर एयर शो जीत जाते हैं। हम यूके के अंदर जाकर जो पेट्रोल है, जो कि बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो जीत जाते हैं। हम दुबई के एयर शो को भी, हम पाकिस्तान में भी कोई दुनिया की एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमारी फ़ौज अफवाज पाकिस्तान पहले नंबर पर आती है। तो रज़ी दादा ने एक दफ़ा कहा था, एक दफ़ा नहीं, वो अपनी बात पर बाजिद हैं कि ये डबल फिगर में जाएंगे, डबल फिगर में जाएंगे त्यारे। तो भारत का एक और त्यारा कल लीक हुआ, मतलब खड़ा खड़ा त्यारा लीक हो गया। ये तो मॉडिफिकेशन या जो नई टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिकेशंस हैं, बदलती स्पेसिफिकेशंस, उसके साथ हम आहंगी भारतीय त्यारों की नहीं है। तो भारतीय त्यारा आज दुबई एयर शो में अपने करतब दिखाते हुए, तेजस त्यारा करतब दिखाते हुए गिर गया। अभी कल ही नरेंद्र मोदी को ऐश्वर्या राय ने स्टेज में सामने बैठकर सवालात किए थे। उसने पहला सवाल किया कि आप बताएं हमारे 6 त्यारे क्यों गिरे, आप बताएं हमारे 4 राफेल क्यों गिरे, आप बताएं कि आपने पाकिस्तान के हाथों अपने 300-400 फौजी क्यों मरवाए, आप बताएं कि हम जंग क्यों हारे, आप बताएं कि हमने अपनी बाउंड्रीज़ पाकिस्तान के आगे सरेंडर क्यों की। ये चंद सवालात नरेंद्र मोदी के सामने ऐश्वर्या राय ने किए तो उसकी शक्ल देखने वाली थी जैसे भीगी बिल्ली जो होती है, वो बैठी हुई थी और बेचारा शर्मिंदा था। और साथ उसने कहा कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मगर ये जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जो अदाकाराओं की है, ये भी बड़ी तशवीश लाहक है इसमें भी, ये बताएं। तो ऐश्वर्या राय को अगली दफ़ा पूछना पड़ेगा कि आपने दुबई में अपना त्यारा क्यों लीक करवाया, आपने वहाँ पर करतब दिखाते हुए अपना त्यारा तबाह करवा लिया। ये भारतीय फ़ोर्स, एयर फोर्स खुसरा फोर्स बन गई है। तो मैं रज़ी दादा साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि ये डबल फिगर में जाएंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप को दाद देता हूँ, अब डोनाल्ड ट्रंप 9 त्यारे बोलेगा, 8 पर है वो, और रज़ी दादा साहब मेरे ख्याल से 12-13 बोलने शुरू हो जाएंगे। तेजस त्यारे की तबाही के दौरान जो पैनल मिस अलाइनमेंट है, लीकेज है और वाइब्रेशन, ये जैसे मसाइल जो हैं वो बारहा रिपोर्ट हुए। तेजस त्यारे की तबाही के दौरान बाल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवालात उठ गए हैं। तेजस त्यारे में देसी इंजन नाकाम हुआ है, जीई इंजन एयर फ्रेम के मुताबिक नहीं, थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल सामने आए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल, पायलट जो जगह बैठने वाली होती है और ऑटो पायलट में तजाद भी तेजस त्यारे के इब्तदाई मराहल में सामने आए। ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से तेजस त्यारा गिरा है। भारतीय फ़ज़ाइया तेजस त्यारे की कारकर्दगी, रेंज और मेंटेनेंस पर मुस्तकिल अदम इत्मीनान का इजहार कर रही है। सियासी दबाव के बायस तेजस त्यारे को शो पीस बना दिया गया, तकनीकी खामियां छुपाई गईं और नतीजा तबाही की सूरत में उनके सामने आया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल और इसके अलावा रेडार अपग्रेड्स के बग़ैर त्यारा बैनुल अक़वामी शो में भेजा गया। ये एयरफोर्स की लेवल है, भारतीय एयरफोर्स का लेवल है। दुबई में तेजस की तबाही हकीकत में भारत की अदारा जाती नाकामी को भी ज़ाहिर करती है और लीकेज के बावजूद त्यारा उड़ाना नाकिस, मेंटेनेंस कमज़ोर, इंस्पेक्शन कोई इंस्पेक्शन नहीं, और सिस्टमेटिक जो है वो फ़ैसले करने होते हैं उसकी बड़ी गलती साबित हुआ है। कोई सिस्टम नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऑटो पायलट की कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये सारे मसाइल उस एक त्यारे के अंदर हैं और ये त्यारे की बुनियाद पर वो बड़ा सीना तान कर कहते थे कि हम पाकिस्तान की सेना को हम निस्तो नबूद कर सकते हैं, डुबो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जो एयर शो के अंदर ख़ुद ही करतब दिखाते दिखाते गिर जाता है। तो हैट्स ऑफ टू यू पाकिस्तान के मुजाहिदों जो कि
ہر چیز میں ایک نمبر ہو. ہیٹس آف تمام پاکستان کے ڈیجیٹل سوشل واریر جنہوں نے پاکستان کے اس مقام پر بھی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو شاہین کو بلند رکھا. اور آپ کو پتہ ہے خاتون کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے, ہمارا قومی کھیل ویسے ہاکی ہوتا تھا کبھی, تو انہوں نے کہا ہمارا اب قومی کھیل بھارت کے رافیل گرانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دبئی سے سامنے آ رہی ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. بہرحال دشمن مرے تھے خوشیاں نہ مناؤ سجنا بھی مر جانا. تو ہم خوشی تو نہیں منا سکتے, بہرحال ہم بھڑکے مارنے والوں کے اوپر ہنس سکتے ہیں. اور ان کی اپنی عوام نے کہہ رہی ہے کہ فٹے منہ کروڑوں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے تو تم ہمیں یہ دیتے ہو. مطلب اب جو یہ تو ان کا اپنا تیار ہے نا. رافیل تو لاکھ دفعہ کہہ چکے ہیں بھائی ہماری غلطی نہیں ہے, پائلٹ کی غلطی ہے, پائلٹ سے پیچھے انجینئرز کی غلطی ہے, کوآرڈینیشنز کی غلطی ہے. ایئر فورس والے اس کو بہتر جانتے ہوں گے, جو جہاز اڑاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح ایک طیارہ جب فضا میں جاتا ہے تو کس طرح ایک سیکنڈ نینو سیکنڈ کے اوپر کوآرڈینیشن ضروری ہوتی ہے. تو بھارت کو یہ کام نہیں آتے. البتہ انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تھا, جھوٹ بولا تھا کہ ہم چاند پر لینڈ کر گئے, ہم مریخ پر لینڈ کر گئے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے سیٹلائٹس بھیج دیے. سب جھوٹ, سب فریب. سوشل میڈیا لونڈے لپاڑوں کے سوشل میڈیا کی طرح بھارت کا بھی ہر جھوٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہا ہے. اب ذرا بھارت کے پاکستان میں موجود لونڈے کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ لونڈا ہے کوئی اور نہیں, نن ادر دین عمران خان نیازی. عمران خان نیازی صاحب جیل کے اندر موجود ہیں اور ان کے سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ بکواسیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے کل, اور 10 ملین کا پیج ہے, صرف 34,000 لوگوں نے دیکھا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی. اور 34,000 لوگوں میں سے بھی تقریباً کچھ نہ کچھ, مجھے اگر میں اس کا سارا میں دیکھوں نا تو جتنے کامنٹس آئے ہیں اس میں 90% کامنٹس عمران خان کو اسی کے پیج کے اوپر جا کر لوگ اسی کے جو ایکس فالوور ہیں, مطلب اسی کو جو فالو کرتے تھے آج کل اس کو نہیں فالو کرتے, وہ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ عمران خان صاحب, کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر, پہلے میں آپ کو ٹویٹ بتا دوں, اس ٹویٹ کے اندر یہ تھا کہ جو موجودہ رجیم ہے یا کہہ لیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, فیلڈ مارشل صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, ان کو ٹائرنی رجیم قرار دیا. حالانکہ ان کا رجیم تو نہیں ہے, ہی از اے فیلڈ مارشل, یہ انہوں نے کہا. اور وہ تو ایک اپنی نوکری کر رہے ہیں اور پاکستان کے امیج اور پاکستان کے مضبوطی ساخ کو مضبوط کر رہے ہیں. پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہتر کیا انہوں نے, پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں نیچا نہیں بلکہ اوپر کر کے دکھایا, پاکستان کو افغانستان کے آگے جھکنے نہیں دیا, بلند کیا, پاکستان کا علم بلند کیا, پاکستان کی عوام کے جو پاسپورٹس ہیں ان کی عزت بڑھائی ہے ہر جگہ پہ پوری دنیا میں. بلومبرگ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بااثر شخصیات قرار دیا, بااثر شخصیت قرار دیا, یہ ہے رپورٹس. تو خیر یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائرنی رجیم ہے. اور ایک بندے نے کہا کہ بھائی تم بول رہے ہو جو ایک ہی آدھے گھنٹے کے اندر 50 ترمیم کروا لیتا تھا, قوانین پاس کروا لیتا تھا, تم بول رہے ہو یہ سلیکٹڈ دور ہے, جب سلیکٹ کرنے والے خود کہتے تھے کہ ہمارا سلیکٹڈ بنتا ہے. تم بول رہے ہو کہ یہ سلیکٹڈ دور ہے جب تم خود کہتے تھے کہ اگر جنرل باجوہ جنرل فیض نہ ہوں تو میں کچھ نہیں ہوں. تم بول رہے ہو یہ سلیکٹڈ دور ہے جس میں تم لوگوں نے فون کالز کے ذریعے اپنے ایم این ایز کو مناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قوانین پاس کروائیں. تم کہہ رہے ہو جہاں پر ایک بندہ اس حد تک گزر گیا کہ جس کو اب جاوید چودھری کا جا کے اب وہ پڑھو, دیکھو ذرا اس کی ویڈیوز بھی دیکھو, اور خبر بھی گرم ہے کہ جو ہمارے ایکس ڈی جی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب, اب ان کے نام کے ساتھ پتہ نہیں جنرل لگانا ہے کہ نہیں لگانا, بہرحال ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے. اور عمر قید کی سزا یا اس طرف کیوں جایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے کام کر رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ مخالفین کو تن کے رکھ رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ بندے پورے کر رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ سیاسی وابستگیاں چینج کروا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اپنے اختیارات کا ناجائز تجاوز کر رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ نواز شریف, شہباز شریف, پیپلز پارٹی, ایوری پولیٹیکل پارٹیز اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہا تھا, جو کہ اس کا منصب اجازت نہیں دیتا. تو تم کہہ رہے ہو یہ سلیکٹڈ دور ہے, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ٹائرنی ہے جب تم منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں تمہارے اے سی بند کرواؤں گا.
تم کہہ رہے ہو کہ یہ سلیکٹڈ دور ہے یا یہ ظلم کا دور ہے جب تم نے ایک بندے کو اس کی مرتی ہوئی بیوی کے ساتھ بات نہیں کروائی. تم کہہ رہے ہو یہ ظلم کا دور ہے جب تم ہر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ظلم کرتے تھے. جو پہلی رو ہوتی تھی تم کہتے تھے یہ پہلی رو میں بیٹھنے والے نیشنل اسمبلی والے سب کو جیل میں ڈال دو. تم کہہ رہے ہو جس نے اپوزیشن لیڈر کو پورے اپنے دور اقتدار میں ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں کی. تم کہہ رہے ہو یا تمہاری پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے یہ ایک جابرانہ دور ہے جب تم نے ہر ذی شعور انسان کے اوپر جبر کیا, ظلم کیا اور بار بار اس بات کی گواہی دی کہ میں یہ ظلم کے ساتھ چلاؤں گا. یا تم کہہ رہے ہو کہ یہ ظلم کا دور ہے, سلیکٹڈ دور ہے, یہ جبر کا دور ہے. جس نے خواب دیکھا کہ میں اس ڈی جی ایس آئی کو آرمی چیف بنا کے اگلے 15 سال کی پوری پلاننگ اور پورا روڈ میپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ تم کہہ رہے ہو. یہ اب تم کہہ رہے ہو یا تمہاری پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے جو کہ آج بھی کے پی کے اندر طالبان کے تحت, طالبان کے ذریعے دھونس اور دھاندلی اور جبر کے ساتھ حکومت کر رہی ہے. تم کہہ رہے ہو جس نے ریاست کے اوپر بہت دفعہ حملہ آور ہوا. تم کہہ رہے ہو کہ یہ جبر کا دور ہے جس نے 2014 میں اپوزیشن ہوتے ہوئے امپائر کی انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں امپائر ہوں, میں جو کہوں گا وہ ہوگا. تم کہہ رہے ہو یہ جبر کا دور ہے جس کے دور میں جو وزیر اعلیٰ جس کا تھا اور اے پی ایس کا سانحہ ہو گیا اور اس کے اوپر تم نے ایک نئی شادی رچا دی اور لوگوں کے جو غم و غصہ تھا اس کو مزید بڑھاوا دے دیا. تم کہہ رہے ہو جہاں پر دہشت گردی اتنی عروج پر ہے, طالبان دہشت گردی کرتے ہیں اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کو دوبارہ بحال کر کے لوگوں کے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا. سلیکٹڈ گورنمنٹ ان کے پی کے, سلیکٹڈ نظام, سلیکٹڈ ہر چیز ہے تمہاری. اور یہ تم اب خود کہہ رہے ہو جو کہ طالبان کے تحت کے پی کے میں حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے, جو منشیات کا دھندا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کی ہیں. اور آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بندہ جس نے پاکستان, جس کو تم ڈونلڈ ٹرمپ کو خطوط لکھ لکھ کر صحافیوں کے ذریعے, سینیٹرز کے ذریعے, ہاؤس آف کانگریس کے رہنماؤں کے ذریعے, انٹرنیشنل لابسٹ کے ذریعے اور یہودیوں کے ذریعے تم اس کو انکلائن کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن ایک دفعہ بھی اس نے تمہاری بات نہیں سنی. اور فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے وہ خود نہیں تھک رہا. فیلڈ مارشل کا ہر ایک میٹنگ میں, ابھی یہ کراؤن پرنس کے ساتھ ملا پھر تعریف کر دی, اس سے پہلے دنیا کے ہر منصب پہ وہ اسرائیل میں جا کر ان کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی دیر از اے فیلڈ مارشل اسرائیل کے اندر, کراؤن پرنس کے سامنے. وہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر, وہ یورپی یونین میں جائے, وہ یو کے میں جائے, وہ امریکہ میں جائے, وہ نارتھ امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, وہ ایشیا میں آئے, وہ کہیں پر بھی موجود ہو, وہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں موجود ہو, وہ فیلڈ مارشل, وانڈرفل فیلڈ مارشل. یاد نہیں ہے جب مصر کے اندر وہ اسپیچ ہو رہی تھی تو اس نے ہمارے وزیر اعظم کو موقع دیا اور بولا, اور انہوں نے کہا کہ ون آف دا فیلڈ مارشل از ناٹ ہیئر اور میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں. تو تم کہہ رہے ہو جو اس کے ترلے کر رہا تھا اور وہ تمہاری طرف دیکھ نہیں رہا تھا, اور تم اس انسان کو کہہ رہے ہو جو جس انسان نے تمہارے منہ پر بٹھا کر, ڈونلڈ ٹرمپ نے تمہاری بے عزتی کی تھی اور کہا تھا کہ ڈو مور, اور اس فیلڈ مارشل کو سامنے بٹھا کر اس نے کہا تھا کہ تھینک یو, آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, آپ نے دنیا کے امن کو قائم رکھا. آپ نہ اگر ہماری بات مانتے یا آپ نہ جنگ روکتے تو یہ جنگ بہت آگے نکل جانی تھی. اور وہ فیلڈ مارشل مرد کا بچہ جو تم امریکہ میں جا کر کشمیر بھیجتے ہو, اور یہ فیلڈ مارشل مرد کا بچہ وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ڈاؤن کیا تو ہم آدھی دنیا ڈاؤن کر دیں گے. اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس نے یہ امیج کریٹ کر دیا. پورا یورپ جو ہے وہ اب ٹریننگ لینے کے لیے پاکستان کے پاس آئے گا. تم اس فیلڈ مارشل کے دور کو جابرانہ دور کہہ رہے ہو یا اس کو جابر کہہ رہے ہو, یا انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ آؤٹ آف سینس جو بندہ ہوتا ہے جس کو جو ہوش حواس باختہ ہو جاتا ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے. تو تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے اب کنجی پکڑ لی ہے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے غزہ کے معصوم بچے, نہتے بچوں جن پر روزانہ اسرائیل کی بربریت ہو رہی تھی, اس بربریت کو روک دیا. تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے اسرائیل کو اس طرح مجبور کر دیا ہے, اس کی فارن پالیسی اور اس کے انٹرنیشنل ڈائنامکس کو دیکھو ذرا, کہ اس نے اسرائیل کو اسی کے دوست کے ہاتھوں مجبور کروا کے جنگ رکوا دیا. امریکہ کا جو صدر ہے وہ اسرائیل میں جا کے اسرائیل کو تو تھپڑ لگا کے کہتا ہے کہ ہن نہیں مارنا کیونکہ میں نے زبان دے دی ہے فیلڈ مارشل کو.
اس کے بارے میں بات کرو گے، جس نے مصر کے اندر تمام اقوام عالم، مسلم ممالک اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر یہ فیصلہ کروا دیا. تم اس فیلڈ مارشل کے بارے میں بات کرو گے اور اس کو بولو گے کہ حواس باختہ ہے، حواس باختہ تمہاری نسلیں، تمہارے آگے والے، پیچھے والے، ایون تمہاری بہنیں ہوئی پڑی ہیں معذرت کے ساتھ. تم اس کے بارے میں بات کرو گے جس نے جارڈن کے کنگ کو اسرائیل سے توڑ دیا، ادھر آ کے اس کو اپنی طاقت دکھائی ہے. اب جا کے بتا رہا ہے، وہ اسرائیل کو بھی بتا رہا ہے، دنیا کو بھی بتا رہا ہے. جس نے قطر جیسے ملک کو کہا ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں، مطلب یہ کاٹ دینا، جس نے اس بات پر آمادہ کر دیا قطر جیسے ملک کو کہ وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. سعودی عربیہ کی حفاظت کا ذمہ سعودی عربیہ امریکہ سے F-35 لے گا اور پاکستانی ایئر فورس کے شاہین اسے چلائیں گے اور پورے خطے کو حفاظت کریں گے، خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے. اس خانہ کعبہ حرمین شریفین کی حفاظت اب فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے، جس حرمین شریفین نعوذ باللہ استغفر اللہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر تم نے اس کی بے حرمتی کروائی. اب اس کی حفاظت جو ہے وہ اس فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے. کتنا بڑا فرق ہے، شیطان اور فرشتے میں واضح فرق نظر آتا ہے. یہی یہاں پر تقابلی جائزہ ہے کہ جس حرمین شریفین کی تقدس کا تم نے خیال نہیں رکھا، آج اس کے تقدس اور اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنی. یہ بھلا کس نے ذمہ داری سنبھالی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ذرا تمہاری ہسٹری ویسے بڑی کمزور ہے، کیونکہ ایران میں جا کے بھی تم یولیاں مار کے آئے تھے، جرمنی جاپان کا بارڈر ملا دیتے تھے، اس لیے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ 1400 سال کی تاریخ اگر پھرولو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مڈل ایسٹ، ایشیا، یورپین جو ممالک ہیں جہاں جہاں مسلم ملکوں کی حکومتیں تھیں، ان کے بادشاہ اس بات کا خواہش کا اظہار کرتے تھے. یار یہ بار بار ہل نہ ہی آتا ہے بیچ میں. ان کے بادشاہ اس بات کا اظہار کرتے تھے، خواہش کا اظہار کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطنت عثمانیہ سے لے کر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ، وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ قبلہ اول اور قبلہ دوم خانہ کعبہ اور مسجد اقصی، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو. کیونکہ بشارتیں ملتی ہیں روز قیامت، روز آخرت اللہ کو بھی چہرہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس طاقت تھی، ہم نے اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا، ہمارے پاس طاقت تھی، ہم نے اللہ کے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، کلمہ حق اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو محفوظ رکھا. یہ کام تو فیلڈ مارشل سر انجام دے رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ بس یہودی فیملی میں شادی کر کے آج انہی سے مدد مانگ رہے ہو، انہی کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہو، انہی کے لابسٹ ہائر کرتے ہو، انہی کے اخبارات میں اپنے آرٹیکلز لکھواتے ہو، انہی کے ذریعے مدد مانگتے ہو. یہ ہے تمہارا مطلب کہ دین اسلام، اور یہ ہے اسلامی ٹچ، یہ ہے طریقہ. مطلب ڈھونگ تو رچانے میں بہت ماہر ہے نا، کہ پورے مکہ کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے پاؤں میں جوتیاں پہنی ہوئی ہیں اور تم ننگے پاؤں پھر کے اور یہاں پر یوتیوں کو پاگل بنا دیا کہ دیکھیں عقیدت احترام بہت ہے. وہاں پر لاکھوں جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پاگل ہیں. مطلب آؤٹ آف سینس، آؤٹ آف وے جا کے نا تم اس طرح کی حرکات کرتے ہو اور پھر مجبور کرتے ہو کہ تم پر تنقید کی جائے. بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اور ایک اور بات بتانا، ایک اور ٹاپک، خیبر پختونخوا میں آئس اور غیر قانونی گاڑیوں کا اربوں کا جو دھندا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں مزید مجھے کچھ انکشافات اور ڈاکومنٹریز میرے ہاتھ لگی ہیں. اور یہ لرزہ خیز جو ڈاکومنٹری ہے، اس میں وادی تیرہ سے کہانی شروع ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ وہ اڈا ہے. اسی وادی تیرہ کے پاس سہیل افریدی کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اندر اس کے گھر میں اور اس کے مضافات میں، اسی جگہ پر اس کے گاؤں میں، اس کے گھر میں اور اس مضافات میں اربوں روپے کی، 50 ارب روپے کی یہ حالیہ ابھی چل رہی ہے، کاشتکاری ہو رہی ہے منشیات کی. وادی تیرہ میں نان کسٹم دوسرا جو ان کا دھندا ہے، پیڈ گاڑیاں اور منشیات کی ترسیل کا جو خفیہ نیٹ ورک ہے، وہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے، بے نقاب ہو چکا ہے، پتہ لگ گیا کون کون ہے. اس میں سب سے بڑا نام تو سہیل افریدی ہے. 4 سے 4.5 لاکھ گاڑیاں، غیر قانونی گاڑیاں قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہیں. اور یہ گاڑیاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہیں منشیات کی ترسیل کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اور پھر ان گاڑیوں کو بھی پاکستان میں فروخت کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نان پیڈ جو کسٹم گاڑیاں ہیں وہ تحریک طالبان نے پچھلے 20 سالوں میں استعمال کی ہیں. تو یہ ان کے لیے جو ان کے کارندے ہیں یہاں پر، وہاں سے گاڑیاں
جو ہیں وہ اسمگل کروا کے یہاں لائی جاتی ہیں اور ان گاڑیوں کے اوپر بدماشی کی جاتی ہے. جتنی بڑی گاڑی ہوگی جتنا زیادہ روب ہوگا علاقے کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رکھا جائے گا. یہ ایک اس کا سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے. غیر قانونی گاڑیوں کا استعمال دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ سے جڑا ہوا پایا جا رہا ہے اور ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, گاڑیوں میں منشیات کی ترسیل ہوتی ہے, اسلحے کی ترسیل ہوتی ہے اور بد امنی پھیلانے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. قبائلی پٹی میں اسمگلنگ کے مراکز پر امن اور متاثرہ علاقوں میں واضح فرق سامنے آ چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ علاقے جہاں پر فوج کی اس وقت مکمل رٹ ہے, رٹ تو پورے پاکستان میں ہے, مگر جہاں پر یہ لوگ جو ہیں ریزسٹنس نہیں کر رہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی چیز. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارے مائدین جو تحریک انصاف میں منسٹرز بھی ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, سینٹ کے ممبر بھی ہیں اور کے پی کے میں بھی ہیں, وہ سارے کے سارے ریزسٹنس دیتے ہیں اسٹیٹ کو کہ یہ علاقہ ہے, تو اسٹیٹ پھر ان سے جرگہ کرواتی ہے. جرگے میں فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے امن قائم رکھنا ہے. یہ سارے کام پچھلے جرگے میں بھی ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی یہ جرگے کے فیصلوں کو صرف اور صرف اسٹیٹ کو شو کروانے کے لیے کہ آپ آپریشن نہ کریں, ہم جرگہ کریں گے. جرگہ کرتے ہیں, وہ صرف ایک ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, کارروائی ہوتی ہے, اس کے بعد اپنے یہ کام جاری رکھتے ہیں. کام جاری, پہلا منشیات کی خرید و فروخت, یہاں پہ اگا کے ادھر بھیجنی ہے اور وہاں سے گاڑیاں آئیں گی اور پھر وہاں سے جو ادھر آئے گی, جو فصل ادھر کی ہے وہ ادھر آئے گی اور ادھر ترسیل ہوگی. جو ادھر کی فصل ہے وہ ادھر جائے گی, جو ادھر نہیں ہوتی تو وہ ادھر سے ادھر جا کے اس کی ایکسپورٹ ہوگی. تو یہ ان کا بنیادی سب سے بڑا دھندا ہے. تو اس میں جب جن علاقوں کے اندر, جیسے سوات آپ کو پتہ ہے آپریشن کے بعد بہت کنٹرول ہو گیا, وہاں پر سارے لوگوں نے اپنی ساری جو رٹ ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو دیں اور کہا کہ آپ ہمیں اس ناسور سے اور اس دھندے سے, ہماری نسلوں کو خراب کرنے والے دھندے سے, اس دہشت گردی کی لعنت سے ہمیں پاک کریں. فورسز نے آپریشن کیا. جن علاقوں میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور یہ بھی آپ پتہ ہے کہ حکومت میں ہے, تو وہاں پر یہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جرگہ کرنا ہے, وہ جرگے کی آڑ میں یہ ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دھندے جاری کرتے ہیں. تو اس لیے جن علاقوں میں یہ آپریشن نہیں کرنے دیتے یا ریزسٹنس شو کرتے ہیں, وہاں پر منشیات کی خرید و فروخت, منشیات کی کاشتکاری, اسمگلنگ, گاڑیاں, بد امنی, دہشت گردوں کی پناہ گاہیں عروج پر ہیں. جن علاقوں میں کلیئر ہے, جن علاقوں میں کلیئر کر دیا گیا ہے, وہاں پر بھی آپ کو امن نظر آتا ہے واضح طور پر. کے پی کے سارے کو دیکھ سکتے ہیں آپ. اسمگلنگ, منشیات, دہشت گردی پاکستان کی معیشت کو سالانہ سینکڑوں ارب کا نقصان پہنچا رہی ہے. یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا ایک شو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک فاتح صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے آپ کی عدالت والا شو, اس میں عمران خان بھی گیا ہوا ہے بائی دا وے, اور وہ پرانا شو ہے. پرانے شو کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر انڈیا کے شو میں ایک انڈین مسلم کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی جادو ٹونے کرتی ہے. اسٹیٹ کا وزیر اعظم جو ہے وہ جادو ٹونے کے اوپر چلتا ہے. تو یہ بات ادھر کی نہیں رہی, یہ بات تو ہم سائے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہن اپنے نہیں تواڈے تے پرائے بھی گلاں کرن لگ پے نے. تو لیما باجی آپ کو بڑا غصہ چڑھا تھا وہ اسٹار ایشیا کے رپورٹر کے اوپر جب اس نے پوچھا کہ جادو ٹونا, تو آپ نے جادو ٹونے کے اوپر جواب نہیں دیا. آپ نے یہ کہا تم بڑے گلاسز پہن کر آئے ہو, ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو. وہ تو جوان ہے, گلاسز پہنے گا ہیرو لگے گا. تم تو 70-75 سال کی خاتون ہو, تم نے بھی تو بڑے مہنگے گلاسز پہنے ہوئے ہیں. تو کسی کے کوئی آپ سے کویشچن کرے تو آپ اس کی اٹائر کے اوپر بات کریں گے. اور ساتھ جو رانی صاحب ہیں وہ کہہ رہی ہیں او ہو تمہارا تو ٹی وی چینل پہلے کوئی نہیں دیکھتا, اب کوئی بھی نہیں دیکھے گا. مطلب آپ خدا ہیں, آپ داتا ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ لوگوں کو رزق بانٹتی ہیں, لوگوں کو پاپولیرٹی عزت بانٹتی ہیں, شہرت بانٹتی ہیں. ہو کون؟ مطلب آپ کے نام سے سب کچھ چلتا ہے, وہ تو رب کے نام سے چلتا ہے. وہ چاہے جس کو مرضی عزت دے دے. کسی کو اب ہیرے جو ہیں وہ تو کوئلے کی کان سے نکلتے ہیں. تو اسٹار ایشیا کیا دیگر چھوٹے موٹا جو بھی چینل ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی ہے. کسی کو بھی کہیں سے اٹھا کے کہیں لے جائے گا. تو اس لیے جو سوال کیا تھا اس پہ جواب نہیں دیا, یہ بول دیا اس کا اٹائر دیکھو, تم ہیرو بن رہے ہو, گلاسز بڑے پہنے, آئندہ آؤ گے نا تو گلاسز اتار کے سوال کرنا. مطلب اور آپ بھی گلاسز, آپ کا تو گلاسز کے بغیر میں نے آنکھیں نہیں دیکھی آپ کی. تو
اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو سوال پوچھے اس کا سوال جواب دے دیں, غصہ نہیں کریں, جواب دے دیں. ہاں کہہ دیتی ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا یہ جھوٹ ہے, اکانومسٹ کی سٹوری جھوٹ ہے. بائی دا وے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.